Salam, मेरे अजीज listeners. Welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is the episode 11 of the novel Aab by Fatma Noor. So let's start it. बाइक बाहर खड़ी करते वो गाड़ी को देखकर कुछ अचंभे से घर के अंदर दाखिल हुआ तो नज़र सहन में सफ़िया के सामने बैठे हुरैरा पर गई। खौला ट्रे में 2 ग्लास रखे उसी लम्हे किचन से निकली थी। काब के माथे पर शिकने उभरी। आगे को बढ़ते उसने खौला को वहीं रुकने का इशारा किया और ट्रे उसके हाथ से लेते सहन में आमने सामने रखी चारपाइयों की तरफ बढ़ गया। खौला वापस किचन की तरफ चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर इस बार जर्दी थी। हुरैरा का यहाँ आना उसे परेशानी में मुब्तला कर गया था। तुम यहाँ कैसे आए? ग्लास हुरैरा को थमाते उसने इस्तफसार किया तो वो हल्का सा मुस्कुराया। तुमने शादी पर बुलाया नहीं, लेकिन मैं दावत देने खुद आया हूँ। उसके लहजे में शिकवा सा था। काब ने एक नज़र सफ़िया को देखा जो हुरैरा की आमद से हैरान लगती थी। किस चीज़ की दावत? बदर भाई ने इलेक्शन जीतने की खुशी में पार्टी रखी है, मैं बतौर ख़ास तुम्हें दावत देने आया हूँ। वो स्याह जीन्स पर सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए था, घुंघरियाले बाल माथे पे बिखरे थे, स्याह जोगर्स और कीमती घड़ी। हम नहीं आ पाएंगे, दावत का शुक्रिया। काब संजीदा था। मैं शादी पर ना बुलाने पर नाराज़ नहीं हुआ, लेकिन इस इनकार पे हो जाऊंगा। मैंने कहा ना हुरैरा, मैं मसरूफ़ हूँ, वरना आ जाता। और अगर मैं नहीं आऊँगा तो अम्मी और खौला भी नहीं आएंगी। मैं बहुत मान से दावत दे रहा हूँ आंटी। वो काब को नज़रअंदाज करता सफ़िया की तरफ मतवज्जा हुआ तो काब ने लब भींचे। आप लोग ना आए तो मुझे बहुत दुख होगा। हुरैरा मैम, फ़िक्र मत करो बेटे, ये दोनों ज़रूर आएंगे। सफ़िया ने मुस्कुरा कर तसल्ली दी तो काब के बाकी अल्फाज ज़बान पे रह गए। हुरैरा सर को खम देते मुस्कुराया। मुझे खुशी होगी। वो ग्लास रखता उठा तो काब भी साथ उठा। कुछ खा के जाते, पहली बार आए हो? नहीं आंटी, अगली बार ज़रूर, अब तो आना जाना लगा रहेगा। काब चुपचाप उसे देखता रहा। वो सफ़िया को सलाम करते दरवाजे की तरफ बढ़ा तो काब साथ था। दरवाजे से निकलते गाड़ी की तरफ आते हुरैरा रुका। मुझे लगा था हम इतने अच्छे दोस्त तो हैं कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात नहीं छुपाओगे। उसके चेहरे पर दुख था। ना छुपाता अगर मुझे ये यकीन ना होता कि तुम बदर अब्दुल्ला को बता दोगे। तुम्हें लगता है मैं उन्हें बता देता? उसे बेयकीनी हुई। मुझे यकीन है हुरैरा, हम दोस्त हैं लेकिन भाई नहीं हैं। तुम्हारा भाई बदर अब्दुल्ला है, ज़ाहिर है तुम उसे बता देते। वो संजीदा था। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? वो सर झटकते दुख से मुस्कुराया। बास मामलात में मुझे किसी एक पर भी यकीन नहीं है। और अब सोचा है क्या होगा? बदर भाई खौला से, वो मेरी बीवी है। काब ने उसकी बात काट दी। आवाज़ में सख्ती थी। खौला काब अब्बास। मुझे पसंद नहीं आएगा अगर तुम उसका जिक्र किसी और मर्द के साथ करोगे। हुरैरा चुप हुआ, फिर बदिक्कत मुस्कुराया। सॉरी, बहरहाल तलखियों को ख़त्म कर दो तो बेहतर है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा आज रात। उसने मुस्कुराते हुए हाथ आगे किया तो काब ने सर हिलाते हाथ मिलाया। हुरैरा के गाड़ी में बैठने के बाद वो वापस आया तो अब चारपाई पर खौला और सफ़िया साथ बैठी थी। खाला, मुझे अजीब लगेगा जाना उधर। अजीब क्यों? तुम्हारी बहन का घर है। वो ठीक कह रही है अम्मा। काब हुरैरा की छोड़ी गई जगह पे बैठता संजीदगी से कहने लगा, ये मुनासिब नहीं होगा कि हम वहाँ जाएं। किस लिए? एक तो ये बच्चा खुद आया है बुलाने, फिर खौला की चच्ची भी दावत दे गई हैं। अब ना जाओ तो क्या अजीब नहीं लगेगा? तो यूं करें, मैं आपको ले जाऊंगा, खौला नहीं जाएगी। वो गोया खौला की बात बिना कहे ही समझ गया था। खौला ने सुख का सांस लिया, लेकिन सफ़िया की अगली बात पर वही सांस सीने में अटक गया। मैं कहीं नहीं जा रही, तुम दोनों तैयारी करो और अब मज़ीद कोई बहस नहीं होगी, बात ख़त्म। वो सख्ती से कहकर चारपाई से उठी तो खौला ने बेबस नज़रों से काब को देखा। कुछ नहीं होगा, तुम तैयारी करो, मैं शाम को आता हूँ। वो कोई फ़ैसला करते उठा था। खौला को मज़ीद बेबसी हुई। वो उन दोनों को
یہ نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ حویلی جانے سے نہیں، بدر عبداللہ کا سامنا کرنے سے خوفزدہ تھی۔ سرخ اینٹوں والی قدیم حویلی کے صحن میں اس وقت لوگوں کی کثرت نظر آتی تھی۔ سیاسی شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگ، بدر عبداللہ کے خاندان والے، دوست، احباب۔ حویلی میں ہر جگہ سفید پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ صحن میں لگے پودوں پر لائٹنگ کی گئی تھی۔ جا بجا وزٹرز مہمانوں کو کولڈ ڈرنک سرو کرتے نظر آتے تھے۔ غرض بدر عبداللہ نے جیت کی خوشی میں شاندار دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ صحن سے نظر ہٹا کر راہداریوں سے ہوتے اوپر کی طرف آؤ تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے ٹھہرا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے، کف لنکس لگاتے اس نے ایک نظر آئینے پہ ڈالی۔ بال پیچھے کو جمے تھے، شیو بنی ہوئی تھی، سرمئی ساحر آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ چہرہ پہلے جیسے لگتا تھا، وہ مسحور کرتا تھا۔ پرفیوم اٹھا کر خود پہ اسپرے کرتے اس نے دستک کی آواز پہ مڑ کر پیچھے دیکھا تو سنجیدہ چہرے پر کچھ اور سنجیدگی آئی۔ دروازے پر یوسف ٹھہرا تھا۔ بات ہو سکتی ہے بھائی؟ سیاہ پینٹ پر اس نے سفید ڈریس شرٹ پہن رکھی تھی۔ بدر پرفیوم رکھتے مڑا، ہاتھ پشت پہ باندھے۔ یوسف آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ چند لمحے خاموشی سے بدر کو دیکھا، پھر سر جھکایا۔ آئی ایم سوری، میں معاف نہیں کروں گا۔ اور کچھ؟ یوسف کے جھکے چہرے پر اذیت جھلکی۔ میں صرف آپ کو کچھ غلط کرنے سے روکنا چاہتا تھا، اس لیے تم نے میرے ساتھ غلط کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو اتنا دکھ ہوگا۔ نہیں معلوم تھا یوسف؟ تمہیں معلوم تھا یوسف، تمہیں ہمیشہ سے معلوم تھا کہ مجھے دکھ ہوگا۔ تم جانتے تھے وہ عورت میرے لیے کیا ہے۔ بھائی، اگر میں آپ کو بتاتا تو آپ کعب کو مار دیتے۔ اس نے سر اٹھا کر بے بسی سے بدر کو دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اب ایسا نہیں کروں گا؟ وہ بے تاثر لگ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا آپ کیا کریں گے، لیکن آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے۔ یہ آخری بار تھا جب میں نے ایسی کوئی غلطی کی ہے۔ بدر چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے تاثرات میں دراڑ پڑی۔ بے تاثر چہرے پر اذیت جھلکی۔ تم میرے بھائی تھے یوسف، اس نے بہت دکھ سے کہا تھا، ٹوٹے لہجے میں اذیت سے۔ یوسف کا دل ٹوٹ کر کرچی ہوا۔ آئی ایم سوری، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پوری دنیا یہ کر لیتی، لیکن تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے پوری دنیا دھوکہ دے دیتی، لیکن تمہیں مجھے دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھیں بے تاثر نہیں رہی تھیں، ان میں غم تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ نہیں رہا تھا، اس پر اذیت تھی۔ میں مجبور تھا، یوسف نے بے بسی سے وضاحت دی۔ کوئی بھی مجبوری اتنی بڑی تو نہیں ہونی چاہیے تھی کہ تم مجھے چھوڑ دیتے۔ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، تم نے چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں چناؤ کا موقع دیا گیا اور تم نے مجھے نہیں چنا۔ مجھے بہت دکھ ہے یوسف، مجھے واقعی بہت دکھ ہے۔ یوسف عبداللہ کی آنکھیں غم کا فسانہ بن گئیں۔ اسے واقعی یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم سوری۔ بدر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، چند لمحے صرف خاموشی سے، پھر وہ آگے بڑھا۔ آہستہ سے آگے کو ہوتے اس نے یوسف کو گلے لگایا، بہت نرمی سے۔ لمحہ بھر کو یوسف عبداللہ ساکت رہ گیا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گا یوسف، میں غداری معاف نہیں کیا کرتا۔ میں غداروں کو مار دیتا ہوں، لیکن تم میرے بھائی ہو۔ وہ اسے گلے لگائے بہت آہستہ سے کہہ رہا تھا، بہت دھیمے سے، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں مار نہیں سکتا، لیکن موت کی صرف ایک قسم نہیں ہوتی۔ پچھلے 2 دنوں میں ایک موت سے گزرا ہوں، اور اب میں چاہتا ہوں تم بھی ایک موت سے گزرو، کیونکہ میں دھوکہ معاف نہیں کیا کرتا۔ وہ یوسف سے علیحدہ ہوا، دونوں ہاتھ اس کے چہرے کے گرد رکھے اور نرمی سے اسے دیکھا۔ یوسف شل سا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آج سے یوسف نام کے اپنے کسی بھائی کو نہیں جانتا۔ بدر عبداللہ کا اس دنیا میں کوئی بھائی نہیں ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی سگا رشتہ باقی نہیں رہا۔ میں تمہیں مار نہیں رہا، لیکن تم آج سے میرے لیے مر گئے ہو۔ اس نے دکھ سے کہتے دونوں ہاتھ یوسف کے چہرے سے ہٹائے۔ وہ ساکت ٹھہرا تھا، شل
بے یقین، تم یہاں رہو، جو کرتے تھے کرو، یہ حویلی تمہارے باپ کی بھی ہے، لیکن اس حویلی میں اب تمہارا کوئی بھائی نہیں رہتا، تم میرے لیے مر گئے۔ اسی ٹوٹے لہجے میں کہتے وہ مڑا، پیچھے پڑا کوٹ اٹھایا، آئینے میں خود کو دیکھا، چہرے کے تاثرات سخت کیے اور یوسف پہ دوسری نظر ڈالے بنا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ٹھہرا یوسف اب بھی شل تھا، ساکت، بے یقین۔ اور بدر کے کمرے کی کھڑکی سے نیچے کی طرف جھانکو تو صحن میں جہاں زیب چودھری کے ساتھ خاقان ٹھہرے تھے، ان دونوں کے ہاتھوں میں گلاس تھے اور وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ مجھے توقع تھی کہ بدر عبداللہ مہمانوں کے استقبال کے لیے موجود ہوگا، لیکن وہ ہمیشہ غیر متوقع کام کرتا ہے۔ خاقان ان کے شکوے پر مسکرائے۔ وہ آج کی محفل کا مہمان خصوصی ہے، اور آپ جانتے ہیں مہمان خصوصی ہمیشہ دیر سے آتے ہیں۔ انہوں نے اس بار مخصوص ہنکارا بھرا، ہونٹوں سے گلاس لگاتے ہوئے ایک نظر پورے لان پہ ڈالی۔ وہاں ملک کے بڑے بڑے سیاستدان مدعو تھے، کئی اہم شخصیات، کئی اہم عہدیدار۔ جہاں زیب چودھری کے اندر ایک جلن سی پیدا ہوئی۔ تمہیں ایک پیغام بھیجا تھا خاقان؟ نگاہیں لان سے ہوتی ہوئی دوبارہ خاقان پہ آئیں، اور میں نے کہا تھا کہ ہم اس معاملے پہ مل کے بات کریں گے۔ اس معاملے پہ بات کرنے کے لیے ایسا کیا ہے جو ہمیں ملنا پڑے؟ انہوں نے غور سے خاقان کے چہرے کو دیکھا۔ اس چہرے پر آج کچھ الگ سا تھا، کچھ مکروہ سا۔ ہمیں ملنے کی ضرورت تھی کیونکہ میرے پاس بدر عبداللہ کے چند راز ہیں جہاں زیب صاحب، ایسے راز جو نہ صرف اس کا تخت لے سکتے ہیں بلکہ اس کا بخت بھی لیں گے۔ اور ان کی آواز سرگوشی میں ڈھلی، اس کی جان بھی۔ جہاں زیب چودھری چونکا، گلاس میز پہ رکھتے وہ کچھ تجسس سے آگے کو ہوا۔ کیسے راز؟ ہر راز کی ایک قیمت ہوتی ہے، جتنا بھاری راز اتنی بڑی قیمت، جتنا خطرناک راز اتنی خطرناک قیمت۔ تمہیں کیا قیمت چاہیے؟ جتنی رقم چاہو میں دے سکتا ہوں۔ وہ بظاہر پرسکون لگ رہے تھے، لیکن اندر کہیں بے چینی سی ہوئی۔ ایسا کیا راز تھا؟ مجھے اس راز کے عوض رقم نہیں چاہیے۔ خاقان نے گلاس لبوں سے لگایا۔ پھر کیا چاہیے؟ زر، زن، زمین، میں ہر شے دے سکتا ہوں۔ مجھے بدر عبداللہ کا تخت چاہیے۔ وہ مسکرا کر سکون سے بولے، اور جہاں زیب چودھری کا سکون غارت ہوا۔ یہ مقام میرا ہے۔ یہ آپ کا کبھی نہیں تھا جہاں زیب صاحب، اگر تھا بھی تو اب نہیں رہا۔ جہاں زیب چودھری نے رک کر سانس لی، گویا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ تم در حقیقت چاہتے کیا ہو؟ اگر بدر عبداللہ کی سیٹ اس سے چھینی گئی تو ظاہر ہے الیکشن دوبارہ ہوں گے۔ وہ پرسوچ انداز میں کہہ رہے تھے۔ تو بات یہ ہے چودھری صاحب، مجھے زمین نہیں چاہیے، دولت بھی نہیں، مجھے بدر عبداللہ کی جگہ چاہیے۔ جگہ سے مراد جس سیٹ پر اس نے الیکشن لڑے وہ سیٹ۔ جہاں زیب چودھری نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تم اس سیٹ پہ کھڑے ہوگے اور جیت جاؤ گے؟ بدر جیت سکتا ہے تو میں بھی جیت جاؤں گا۔ تم بدر عبداللہ نہیں ہو خاقان، ہر کوئی بدر عبداللہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے غصے میں ہی صحیح لیکن اقرار کر لیا۔ ہاں، ہر شخص بدر عبداللہ نہیں ہوتا۔ آپ در حقیقت یہ سیٹ مجھے نہیں دینا چاہتے۔ خاقان کی آنکھیں اب بھی پرسکون لگتی تھیں۔ ظاہر ہے میں بدر کو اس لیے راستے سے ہٹانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ سیٹ ہمیشہ سے میری تھی۔ ایک بار کی ہار مجھ سے میری جگہ نہیں لے سکتی، اور اب تمہیں لگتا ہے بدر کے بعد میں تمہیں یہ جگہ دے دوں گا؟ آپ سوچ لیں جہاں زیب صاحب، کیونکہ وہ راز ایسا ہے کہ اس کے لیے آپ کو یہ جگہ مجھے دے دینی چاہیے۔ خاقان نے گلاس سامنے رکھی میز پر رکھا، پھر رخ جہاں زیب چودھری کی طرف موڑا جو برہم نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اور ایسا کیا راز ہے؟ خاقان ایک قدم آگے کو ہوئے، جہاں زیب چودھری کی آنکھوں میں دیکھا اور ہلکا سا مسکرائے۔ بدر عبداللہ نے ایک قتل کیا ہے، اور اس قتل کا چشمدید گواہ ہے میرے پاس۔ ان کی آواز سرگوشی میں تھی، آہستہ، پر اسرار۔ پیچھے کو ہوتے انہوں نے جہاں زیب چودھری کے شش در چہرے کو دیکھا، پھر مسکرائے۔ آپ سوچ لیں اور سوچ کر ہاں کر دیں۔ وہ اب مڑ کر پیچھے جا رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ششتر ٹھہرے جہاں زیب چودھری سنبھلے۔ سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھتے انہوں نے بے یقینی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔
قتل بڑی بات نہیں تھی، قتل کا چشمدید گواہ موجود ہونا بڑی بات تھی۔ انہوں نے ایک بار پھر نظر پورے صحن پہ ڈالی۔ بدر کو راستے سے ہٹانا مشکل تھا، خاقان کو نہیں۔ ایک بار بدر عبداللہ ان کے راستے سے ہٹ جائے تو خاقان تو ان کے پیروں کی دھول برابر تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ وہ حویلی کی راہداریوں میں ٹھہرا تھا، نظر نیچے تھی۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے، اوپر سیاہ کوٹ، بال پیچھے کو جمائے، وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھے سامنے دیکھ رہا تھا۔ نیچے لوگوں کا ہجوم تھا، کئی مرد و عورت، کئی سیاسی لوگ، کئی شوبز سے وابستہ افراد، اس کے خاندان والے، کئی لوگ جو بدر عبداللہ سے ملاقات کے منتظر تھے۔ اور منتظر تو وہ بھی تھا، ایک ملاقات کا، ایک ملاقات جس کے لیے اس نے یہ ساری محفل ترتیب دی تھی۔ اور تبھی حویلی کے کھلے گیٹ سے اسے وہ آتی دکھائی دی۔ بدر عبداللہ کی نظریں اسی پر جمی رہ گئیں۔ وہ سرخ لمبی قمیض پہنے ہوئے تھی، دوپٹہ سر پر تھا، ساتھ سفید شلوار قمیض پہنے کعب عباس تھا، لیکن بدر اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ خولا بلال کو دیکھ رہا تھا، یک ٹک، بنا سانس لیے، بنا نظر ہٹائے۔ دل کی دھڑکن مدھم ہوئی، آنکھوں میں کئی جذبے بیک وقت ابھرے، کئی منظر یاد آئے، کئی خواہشیں یاد آئیں۔ وہ ریلنگ سے ہاتھ ہٹاتے بے اختیاری کی کیفیت میں نیچے بڑھا۔ بیرونی سیڑھیاں اترتے ٹرانس کی سی کیفیت میں وہ اسے دیکھتا اترنے لگا۔ وہ جو جھکے سر سے کعب کے ساتھ چل رہی تھی، اسے بظاہر سنتی ہوئی لیکن عجیب سی کیفیت کا شکار۔ اسی لمحے کعب کی کوئی بات سنتے اس نے نظر اٹھائی۔ سرخ کارپٹ پر سرخ لباس والی سلطان کی بیٹی کی نظریں سیڑھیوں سے اترتے شخص پر گئیں۔ وہ جو ارد گرد سے بے نیاز اسے دیکھتا اتر رہا تھا، جس کا چہرہ اس شخص جیسا لگتا تھا جسے صدیوں کی دعا کے بعد کہا گیا ہو کہ اس کی مانگی گئی دعا رد کی جاتی ہے، وہ مستجاب الدعوات کے درجے سے ہٹا دیا گیا ہے، جس کی کئی ایکڑ زمین پر سالوں بارش نہ ہوئی ہو، اور وہ قحط زدہ سانسیں اسے دیکھتے بھر رہا ہو، یوں جیسے وہ منظر قحط کے بعد ملنے والے رزق جیسا تھا۔ وہ وہیں پتھر کی بنی مورت ہوئی۔ وہ وقت کا سلطان ٹھہرا، اس کے عین سامنے آتے وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خولا اسے دیکھتی رہی، گلے میں گلٹی ابھری، پھر اس نے بے اختیار کعب کا بازو تھاما۔ بدر وہیں رک گیا، ساکت، چہرہ متغیر ہوا، نظریں منجمد۔ وہ سرخ لباس اسے زہر جیسا لگا، وہ سرخ لباس والی اسے اس ظالم شہزادی جیسی جو تخت لانے کا کہہ کر سکے کسی اور کو دان کر گئی تھی۔ کعب اب اچنبھے سے مسکراتے ہوئے اس سے کچھ پوچھ رہا تھا، اور وہ اس کے بازوؤں کو مضبوطی سے تھام گئی تھی، یوں جیسے محفل میں وہی دو تھے، وہ تھی اور کعب تھا۔ اسے کسی اور کو نہیں دیکھنا تھا، کوئی اور اسے دیکھتا تو وہ نظریں اسے منظور نہیں تھیں۔ اور جو آج کی محفل کا مرکز تھا وہ یکدم اس مدار سے غائب ہوا جس سے ملاقات کو محفل منعقد کی گئی تھی۔ وہ اس محفل کا حصہ نہیں رہی۔ بدر صاحب بہت مبارک ہو جیت کی۔ آواز پر وہ چونک کر خیالوں سے باہر آیا۔ کوئی سیاست دان اسے گلے لگا رہا تھا۔ بدر نے سر جھٹکتے خود کو سنبھالا۔ وہ اسے یوں دیکھتا تو وہ نظروں میں آتی۔ اسے ملکہ سے ملاقات کرنی تھی، لیکن یوں نہیں، یہاں نہیں، ایسے نہیں۔ صحن میں پھول کی صورت رکھی گئی کرسیوں میں سے ایک اس کے لیے پیچھے کرتے کعب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بیگ میز پہ رکھ دیا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، سو انہیں مٹھی کی صورت بھینچ لیا۔ کعب اب اس کے ساتھ رکھی کرسی پہ بیٹھ چکا تھا۔ تم نین تارا سے نہیں ملو گی؟ وہ قدرے بے نیازی سے صحن میں لوگوں کے ہجوم کو دیکھتا خولا سے پوچھنے لگا۔ معلوم نہیں کہاں ہے وہ؟ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، یوں لگا جیسے وہ سیاہ لباس والا مرد اسے اب بھی دیکھ رہا ہو۔ چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ خولا بلال کو زندگی میں پہلی بار کسی منظر سے خوف آیا۔ اس کا دل کیا کعب کو کہے یہاں سے چلے جائیں تو اچھا ہے، اسے یہاں گھٹن ہو رہی تھی۔ اس نے کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب نین تارا پر نظر گئی۔ وہ سامنے سے آ رہی تھی، سیاہ لمبا فراک پہنے، دوپٹہ سینے پر تھا، بال دائیں جانب اکٹھے کر رکھے تھے۔ یوسف ساتھ میں تھا،
لیکن خاموش، چپ اور قدرے عجیب تاثرات لیے۔ خولہ انہیں اپنی طرف آتے دیکھ اٹھ کھڑی ہوئی، البتہ کعب نے یہ تکلف نہیں کیا تھا۔ مجھے لگا تھا تم نہیں آؤ گی۔ خولہ سے گلے ملتے اس نے سر کے اشارے سے کعب کو سلام کیا تو وہ بھی سر کے خم سے جواب دے گیا۔ یوسف اور اس نے ایک دوسرے کو دیکھا تک نہیں تھا۔ تم لوگوں کی طرف سے خصوصی دعوت تھی، کیسے نہ آتی؟ اس کے چہرے کی زردی کچھ کم ہوئی۔ نین تارا مسکراتے ہوئے خولہ کی بائیں جانب بیٹھی۔ یوسف کہیں جا چکا تھا۔ مجھے واقعتاً خوشی ہوئی کہ تم آئیں۔ مجھے بھی مسز کعب۔ آواز پیچھے سے آئی تھی۔ خولہ نے زور سے نین تارا کا ہاتھ تھاما۔ چہرہ اس بار خطرناک حد تک زرد ہوا تھا۔ نین تارا کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ بدر عبداللہ مسکراتے ہوئے ان کے سامنے آ رہا تھا۔ کرسی پیچھے کرتے وہ اس پہ بیٹھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور سر کو خم دیا۔ آپ کی آمد سے بہت خوشی ہوئی۔ یقیناً ہوئی ہوگی۔ جواب کعب کی طرف سے آیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بدر کو دیکھ رہا تھا۔ بدر کی نظر خولہ سے ہٹتی اس پر گئی۔ لیکن کیا ہمیں آپ کو مبارکباد بھی دینی ہوگی؟ کیونکہ میں نے سنا ہے الیکشنز میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ایسی جیت پہ مبارکباد دینی چاہیے۔ بدر کی مسکراہٹ سرد ہوئی۔ خولہ نے کعب کو دیکھتے نظروں ہی نظروں میں کوئی تنبیہ کرنا چاہی، لیکن وہ خولہ کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ مخالفین ایسی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، جیتنے والے بھی یہی کہتے ہیں۔ اس نے بے نیازی سے کاندھے اچکائے۔ بدر نے اس بار اسے جواب نہیں دیا۔ اس نے نظر دوبارہ خولہ کی طرف موڑی۔ شادی میں نہیں بلایا آپ نے خولہ؟ خولہ کا دل کیا یہاں سے اٹھ جائے۔ اس سے بدر عبداللہ کی نظر برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نے صرف ضروری لوگوں کو بلایا تھا۔ جواب اس بار بھی کعب کی طرف سے آیا تھا۔ بدر نے ضبط سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے میں نے سوال تم سے نہیں کیا۔ کعب دھیمے سے ہنس دیا۔ کرسی پر پیچھے کو ہوتے اس نے کچھ محظوظ انداز میں بدر کو دیکھا۔ آپ سمجھ لیں کہ میں اپنی بیوی کے ترجمان کا کردار ادا کر رہا ہوں، کیوں مسز کعب؟ پرشوق، چاہت اور محبت بھری نظروں سے اس نے خولہ کو دیکھا، پھر رکا۔ مسکراہٹ کچھ گہری ہوئی۔ ہاتھ اس کی کرسی پہ رکھتے اس نے وہ کرسی ہلکا سا اپنی جانب کھینچی اور نظریں اٹھاتے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ قریب رہیں سائیں۔ خولہ یکدم گڑبڑائی، بے اختیار کعب کی بازوؤں کو تھاما اور بدر عبداللہ کا دل کسی آگ میں جل کر راکھ ہوا۔ خاک، اذیت، دکھ، درد، حزن، خسارہ، اس نے سب بیک وقت محسوس کیا تھا۔ نین تارا کی نظر اس پر گئی۔ اس نے بدر عبداللہ کی آنکھوں سے جان لیا کہ وہ قادر ہوتا تو یہیں بیٹھے بیٹھے کعب کو گولی مار دیتا۔ اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کرو نین، میں اپنے مہمانوں سے مل کے آتا ہوں۔ اسے مزید وہ منظر منظور نہیں تھا، سو جھٹکے سے اٹھتے وہ پیچھے کی طرف بڑھا۔ تم کچھ زیادہ ہی بے باک نہیں ہو؟ خولہ نے سرخ ہوتا چہرہ کعب کی طرف موڑا تو وہ ڈٹائی سے شانے اچکا گیا۔ باخدا میں بہت شریف آدمی ہوں۔ شرافت کا تے تم پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ چلو نین، مجھے چچا چچی سے ملنا ہے، وہ تپ کر کہتی اٹھی جب پیچھے سے آتے ویٹر سے ٹکرائی۔ اس کی ٹرے میں رکھا گلاس خولہ کے دوپٹے پہ گرا۔ اللہ اکبر! اس نے فوراً دوپٹہ دور کیا لیکن کولڈ ڈرنک اس کے دوپٹے پہ گر چکی تھی۔ آئی ایم سوری میم، ویٹر بوکھلا گیا۔ کعب پیچھے سے اٹھتے اس تک آیا۔ اٹس اوکے، جاؤ یہاں سے تم۔ اس نے ویٹر کو کہتے خولہ کو دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اپنے دوپٹے کو صدمے سے دیکھ رہی تھی۔ نین تارا نے خولہ کا کاندھا تھاما تو اس کی صدمہ زدہ نظریں نین تارا کی طرف گئیں۔ یہ میرے جہیز کا سوٹ تھا، زیادہ خراب نہیں ہوا تو میرے ساتھ چلو، میرے کمرے میں چل کے صاف کر لو اسے۔ یہ اب صاف نہیں ہوگا نین۔ اس نے ایک بار پھر سے دوپٹے کو دیکھا۔ ہو جائے گا، ہم آتے ہیں کعب۔ کعب نے سر ہلا دیا تو خولہ بیگ وہیں رکھتی نین تارا کے ساتھ چلنے لگی۔ بار بار نظر دوپٹے پہ جاتی۔ اچھا خاصا پیارا سوٹ تھا یہ۔ اسے پھر سے دکھ ہوا۔ سیڑھیوں سے ہوتے وہ اوپر کی طرف بڑھنے لگیں تو نیچے سے کسی نے نین تارا کو پکارا۔ نین تارا میڈم۔ وہ دونوں رک گئیں۔ کیا ہوا؟ وہ کوئی باوردی ملازم تھا جو نیچے ٹھہرا تھا۔ آپ کو یوسف سر بلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جلدی آئیں۔ آپ چلیں، میں آتی ہوں، وہ ملازم سے کہتی خولہ کی طرف مڑی۔ سب سے پہلے کمرے میں چلی جانا، سب سے پہلے کمرے میں چلی جانا، میں یوسف کی بات سن لوں۔
وہ کچھ ڈسٹرب لگ رہے تھے۔ میں اکیلی تمہارے کمرے میں کیسے جاؤں؟ وہ متذبذب تھی۔ چلی جاؤ خولہ، میں بس آ رہی ہوں۔ خولہ کے مزید کچھ کہنے سے پہلے وہ تیزی سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ چند لمحے رکی رہی، پھر اوپر کی طرف قدم رکھ دیے۔ پہلے کمرے کا دروازہ کھولتے اسے بنا بند کیے وہ واش روم کی طرف آئی۔ اندر وارڈروب تھی۔ دائیں طرف دوسرا دروازہ جسے کھولتے سامنے سنک تھا۔ اس نے دوپٹہ سر سے اتارتے پلو اٹھایا، پھر نل کھولتے سامنے کیا۔ چند لمحے ریشم کے دوپٹے پر ہاتھ پھیرتی رہی، یہاں تک کہ کولڈ ڈرنک کا پھیکا سا رنگ ختم ہو گیا۔ دوپٹہ واپس سر پر پہنتے اس نے ایک نظر خود پہ ڈالی۔ نئی دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی، لیکن اب میک اپ کم لگ رہا تھا۔ خیر اسے ضرورت بھی نہیں تھی۔ واش روم کا دروازہ کھولتے وہ ابھی باہر نکلی ہی تھی جب قدم دروازے پر منجمد ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ بند کرتے کوئی اسی لمحے پلٹا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض پہنے، وہی جس کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی تھی، وہی جو محفل کا مرکز تھا، وہی جو دروازہ بند کرتے پلٹا تو دنیا پلٹ گئی۔ وہ سرخ رنگ سے نفرت کا دعوے دار تھا، اور اس لمحے وہ سرخ رنگ ایک عورت پہنے کھڑی تھی تو اس رنگ سے زیادہ خوبصورت کوئی اور رنگ نہیں لگتا تھا۔ بدر دھیمے قدموں سے چلتے اس کے سامنے آ رکا۔ چند لمحے منظر ساکت رہا۔ وہ سرمئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ سیاہ آنکھوں سے اس کی سرمئی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، شلد سی۔ کیسی ہیں مسز کاب عباس؟ بالآخر وہ بولا تھا۔ لہجے میں بہک کاٹ اور دکھ سا تھا۔ خولہ کو ہوش آیا، وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور اسے کھولنا چاہا۔ دروازہ باہر سے بند ہے اور جب تک میں نہیں کہوں گا نہیں کھلے گا، وہ پلٹ کر بولا تو خولہ کے دروازے کو کھولنے کی تگ و دو کرتے ہاتھ رکے۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کیں۔ بیٹھ کے میری بات سن لو خولہ۔ وہ اس کے پیچھے ٹھہرا تھا۔ خولہ نے آنکھیں کھولتے رخ موڑا۔ دروازہ کھولیں، اس نے آواز سخت کی۔ بدر عبداللہ ہلکا سا مسکرایا۔ دھیمے قدموں سے چلتے وہ خولہ کے سامنے آیا تو وہ دروازے سے جا لگی۔ میں چیخ چیخ کے سب کو اکٹھا کر لوں گی، دور رہیں مجھ سے۔ اس کا دل کانپا اور بہت زور سے کانپا۔ یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمہاری آواز باہر نہیں جائے گی ملکہ، تمہاری آواز کی حد مجھ تک محدود رہے گی۔ وہ دروازے سے چپک کے کھڑی تھی، ہاتھ پیچھے کرتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کاب، کوئی ہے؟ اسے خوف محسوس ہوا۔ زندگی میں پہلی بار خولہ بلال کو بدر عبداللہ سے خوف محسوس ہوا۔ اس کا نام مت لو خولہ، باخدا بہت برا کروں گا، مجھے جانے دیں پلیز۔ اسے رونا آیا۔ وہ ہمت جو بدر کے سامنے دکھاتی تھی جانے کہاں گئی۔ تم مجھ پر حاکم تھی خولہ۔ وہ دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے جانے دیں پلیز۔ خوف نمی بن کر آنکھوں میں جمع ہوا۔ تم ملکہ تھی خولہ، مجھے جانے دیں کاب۔ کاب، تم نے ایک بار اور اس کا نام لیا تو میرے آدمی صحن میں کھڑے کھڑے اسے گولی مار دیں گے۔ وہ اس قدر صفاقی سے بولا کہ اس کے آنسو تھم گئے۔ کئی لمحے وہ ساکت سی اسے دیکھتی رہی، پھر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ مار دیں گے؟ اس نے نم سیاہ آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ بدر کسی ٹرانس کی کیفیت میں پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ تم ایسا سوچ سکتی ہو، میری سوچ کو ایسا سوچنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ وہ اسے دیکھتا رہا، نظر اس کی آنکھوں پر گئی، پھر پلکوں پر، سر پہ پہنے دوپٹے پر، کانوں کے جھمکوں پر، ناک کی لونگ پر، یوں جیسے وہ خولہ بلال کو حفظ کر رہا تھا۔ کاب کو مار دیں گے؟ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خولہ بلال کو بدر عبداللہ کو حفظ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے اپنی یادداشت سے نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بدر نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس کی ناک کی لونگ پر نظریں جمائے دیکھتا رہا۔ پل بھر کو دل میں آیا وہ اس لونگ کو چھو کے دیکھے۔ بے اختیاری کا لمحہ تھا جب اس کا ہاتھ لونگ کی طرف بڑھا۔ خولہ بدک کے دور ہوئی۔ مجھے ہاتھ بھی لگایا تو میں آپ کو جان سے مار دوں گی۔ وہ ہر غم بھلا کر گررائی۔ بدر کا ہاتھ تھم گیا۔ دل میں ایک عجیب سا درد پھیلا۔ یہ حق میرے نام ہونا تھا کہ میں تمہیں چھوتا۔ وہ بڑبڑایا، نظریں اٹھا کے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ مجھے لگا تھا یہ حق میرا ہوگا۔ میری شادی ہو چکی ہے، آپ کو زیب نہیں دیتا کہ مجھ سے ایسی باتیں کریں۔ اس نے چبا چبا کے کہا۔
اور جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی تب میری ایسی باتوں پر تم نے میری حوصلہ افزائی کیوں کی؟ خولہ بلال کے منہ پہ کسی نے تماچا دے مارا۔ وہ حوصلہ افزائی ہی تو کرتی رہی تھی، نہ کرتی تو بدر اتنا آگے نہ بڑھتا۔ بعض اوقات عورت حوصلہ افزائی نہ کرے تو مرد اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ وہ حد سے آگے آیا تھا تو کچھ قصور اس کا بھی تھا۔ میں تب آپ کی حقیقت نہیں جانتی تھی۔ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ وہ حقیقت، ایک وہی حقیقت سب ختم کر گئی تھی۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں کو دیکھتا رہا۔ آپ ظالم ہیں، تم میرے ظلم کی حد میں کبھی نہیں رہی خولا۔ وہ آہستہ سے اس کے سامنے بیٹھا، پنجوں کے بل۔ آپ قاتل ہیں، یہاں تم زیادتی کر رہی ہو، میرے دل کا خون تو تمہارے ہاتھوں پہ ہے۔ مجھے جانے دیں۔ اس کے آنسو بہہ نکلے، جانے کس کس غم کو رونا آیا۔ سامنے بیٹھا شخص قاتل سے ہی محبوب بھی تھا۔ اس کے نہ ملنے کا غم الگ، اس کے ہونے کا قصہ الگ، اس کا خوف الگ۔ جانے وہ کس کس غم کو رو رہی تھی۔ تم تو بہت پہلے ہی جا چکی ہو، اور دیکھو مجھ سے میرا سب لے گئیں۔ اس نے دھیرے سے خولا کے لال دوپٹے کا کونا اٹھایا۔ وہ ڈر کر مزید پیچھے ہوئی۔ بدر چند لمحے اس کے دوپٹے کو دیکھتا رہا، پھر جھکا سر اٹھایا۔ خولا بلال کی روتی آنکھوں نے ان آنکھوں کو نم ہوتے دیکھا۔ واپس آ جاؤ خولا۔ وہ ایسی منت اور تڑپ لہجے میں لے آیا تھا جیسے کوئی سالوں کسی درگاہ پہ جا کے کچھ مانگتا رہا ہو، جیسے کسی نے سالوں ویران صحراؤں کے لیے بارش کی دعا مانگی ہو۔ مجھے جانے دیں بدر، واپس آ جاؤ خولا۔ میں ہار گیا، واللہ میں ہار گیا۔ ایک عورت کے سامنے بدر عبداللہ ہار گیا۔ خولا نے اس کی آنکھوں میں نمی گہری ہوتی دیکھی۔ وہ مر جاتی تو یقین نہ کرتی کہ مرد رویا کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا۔ یہ ناممکن ہے۔ تم لفظ ممکن کہو، میں دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ دیکھو، ایک تم نہیں ہو تو کچھ نہیں ہے، ایک تم تھی تو سب کچھ تھا، تم نہیں ہو تو میں بھی خود میں باقی نہیں رہا۔ مجھے مل جاؤ تاکہ میں خود کو واپس مل جاؤں۔ وہ منتوں مرادوں کے لفافے بھر کر کسی فقیر کی درگاہ پر جاتا اور دعا کرتا کہ اس کی زمینوں پر درگاہ کے مجاور لائے جاتے اور دعا کی جاتی کہ ایک عورت کا دل اس کے لیے بدل جائے۔ کوئی اس سے کہتا کہ وہ عشق کے 7 اصول حفظ کرے گا تو وہ نفرت کا ایک حصہ بھول جائے گی۔ وہ یہ بھی کر لیتا۔ اسے کوئی ایسی دعا سکھا دے جو خولا بلال کو اس کے نصیب میں لکھ دے۔ اسے کوئی وہ منتر سکھا دے جو وہ پڑھے اور پتھر دل سلطان کی بیٹی واپس پلٹ آئے۔ مجھے جانے دیں۔ وہ آنکھیں بے حس کر کے تخت لانے والے سلطان سے رہائی چاہتی تھی۔ وہ اپنے دل کو اس کی قید سے آزاد کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔ خولا بلال نے سفید چادر پہنے کسی درگاہ کے چکر نہیں کاٹے تھے۔ وہ جانتی تھی وقت کا تخت لانے والا سلطان آج کل انہی درگاہوں پر بسیرا جمائے گا۔ اسے وہ راستے منظور نہیں تھے جن پر سے اب اس شخص کا گزر ہوتا۔ مجھے بتاؤ خولا، میں کیا کروں؟ میں اپنی زمینیں صدقہ کر دوں گا، میں تخت چھوڑ دوں گا، میں تمہارے واپس آنے کی دعا کروں، کوئی اسم پڑھوں جو تمہارا دل بدل دے۔ دیکھو، یہ محبت کے بعد عشق کے درجے سے بھی کچھ بڑھنے لگا ہے۔ میں خاک ہو رہا ہوں۔ وہ اس کے دوپٹے کو ہاتھوں میں تھامے یکدم رو دیا۔ خولا ساکت رہ گئی۔ اس نے خواہش کی کہ کاش وہ اپنے بھائی کی بندوق اٹھا کے اسے ایک گولی مار دیتی تو وہ مر جاتا۔ اس نے جو سزا منتخب کی تھی وہ جان لینے سے زیادہ سخت نکلی تھی۔ مجھے بھول جائیں، میں فسانہ ہو جاؤں گا۔ تم یاد نہ رہی تو ایسے حافظے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ خولا اسے دیکھتی رہی۔ وہ سوچے بیٹھی تھی، وہ پہلی ملاقات کرے گا تو الزام دے گا۔ وہ پہلی ملاقات میں خود کو بھول رہا تھا۔ جس سے ملنے کو باہر لوگ منتظر تھے وہ زمین پہ بیٹھے ایک عورت کی منتیں کر رہا تھا۔ جس سے ملاقات کے لیے وقت لینے کی ضرورت پڑتی تھی وہ ایک عورت سے چند لمحے مانگ رہا تھا۔ جس کا تخت تھا وہ ایک عورت کا دوپٹہ ہاتھوں میں تھامے رو رہا تھا۔ تو جو عشق سے پناہ مانگنے کی نصیحت بزرگ کرتے تھے وہ صحیح کرتے تھے۔
خولا نے کانپتے ہاتھوں کو آگے کرتے اپنا دوپٹہ اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ بدر عبداللہ کا ہاتھ خالی رہ گیا۔ وہ یوں ساکت ہوا جیسے جسم سے جان ایک بار پھر نکالی گئی تھی۔ آپ نے کہا، خولا یہ محبت ہے، میں مان گئی۔ آپ نے کہا یہ عشق بن گیا، میں ایمان لائی۔ وہ اس شخص کو دیکھ کے بولی جو سرمئی آنکھوں کو اٹھاتے اسے دیکھتے ساکت سا ہوا تھا۔ میں گاؤں کے باغوں میں پھول چننے گئی تو ایک سرخ پھول آپ کے نام کا بھی چنتی آئی۔ وہ پھول میرے ہاتھ میں تھا بدر، اور پھر اس کی سیاہ نم آنکھوں میں کچھ ٹوٹا۔ بدر عبداللہ اسے ساکت سا دیکھتا رہا۔ پھر میں نے دیکھا آپ کے ہاتھوں پر کوئی اور سرخی ہے۔ وہ خون تھا۔ میرے پھول کا رنگ سیاہ ہوا۔ میں نے باغوں میں جانا چھوڑ دیا کیونکہ اب مجھے کوئی پھول نہیں توڑنا تھا۔ میں اگر کہتی ہوں کہ میں بھول گئی کہ کون بدر عبداللہ، تو میں واقعی بھول گئی۔ آپ فنا ہوں یا راکھ، میرا دل نہیں بدلے گا۔ جس شخص کو چھوڑنے کا آپ کہتے ہیں وہ میری زندگی کا حاصل ہے۔ میرا دل اب نہیں بدلے گا۔ اسے مارنا ہے تو مار دیں۔ وہ نیچے کھڑا ہے، گولی چلائیں اور مار دیں بدر۔ پھر میں یہ بھی دیکھوں گی کہ میری نفرت آپ کو زندہ رکھتی ہے یا مار دیتی ہے۔ میں نے قدم آگے بڑھا دیے ہیں۔ کوئی دعا مانگیں یا منتر پڑھیں، میرا دل نہیں بدلے گا۔ وہ آنسو صاف کرتی اٹھی۔ وہ سرخ چہرے والا روتا ہوا مرد ساکت بیٹھا رہا۔ دروازہ کھولیں اور مجھے جانے دیں۔ اس نے سر اٹھایا۔ واللہ وہ شکوہ کرتی آنکھیں خولا بلال کا دل مار گئیں۔ میں نے کہا دروازہ کھولیں۔ وہ روتے ہوئے چیخی۔ بدر نے آنکھیں بند کیں۔ دروازہ کھولو، وہ زور سے بولا۔ دروازہ فوراً کھل گیا۔ خولا مڑی اور تیزی سے باہر نکلی۔ گیلری میں بھاگتے، سیڑھیوں سے اترتے، وہ آخری سیڑھی پہ لڑکھڑاتے گرنے کو تھی جب کسی نے اسے تھاما۔ خولا، تحیر زدہ کعب نے اس کے مردہ روتے چہرے کو دیکھا۔ یہاں سے چلو کعب، پلیز یہاں سے چلو۔ وہ اس کی سفید قمیض کو تھام گئی۔ تم ٹھیک ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ پریشان ہوا۔ اس کے واپس نہ آنے پر وہ اسے ڈھونڈتا اندر آیا تھا۔ کچھ مت پوچھو، پلیز چلو یہاں سے، خدارا مجھے یہاں سے لے چلو، میں یہاں رہی تو میں مر جاؤں گی۔ اوکے، پرسکون ہو جاؤ، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے کاندھوں سے تھامتا آگے لے جانے لگا تو وہ روتی ہوئی ساتھ چل پڑی۔ دل کسی قفس میں قید ہوا، روح روندی گئی۔ اسے پیچھے ہار کے بیٹھے شخص کو زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھنا تھا۔ اس نے طے کر لیا۔ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر اوپر آؤ تو بدر عبداللہ کمرے کے سامنے ریلنگ پر ایک ہاتھ ٹکائے نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب بھی سرخ تھیں لیکن چہرے پر کچھ تھا، کچھ عجیب سا۔ ایک ہاتھ سے موبائل کان پہ لگاتے وہ نیچے دیکھتا رہا یہاں تک کہ دوسری جانب سے ہیلو کی آواز سنائی دی۔ حاشر، مجھے کعب عباس اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر جیل میں چاہیے۔ جو کرنا ہے کرو، لیکن یہ شخص مجھے اگلے 24 گھنٹوں کے اندر جیل میں چاہیے۔ اس کی آواز سرد تھی۔ بیرونی دروازہ بند کرتے اس نے ایک نظر صفیہ کے کمرے پہ ڈالی۔ موسم ہلکا ہلکا سا سرد ہو رہا تھا اور صفیہ سے سردی برداشت نہیں ہوتی تھی، سو وہ کمرے میں سوتی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف آتے دروازہ بند کر کے وہ پلٹا تو خولا بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے وہ اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی۔ کعب گہرا سانس لیتا اس تک آیا۔ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھتے اس نے خولا کے ہاتھوں کو تھاما۔ وہ چونک گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں خولا؟ وہ دنیا جہان کی نرمی اپنی آنکھوں، لہجے اور چہرے پر لے آیا۔ خولا کے گلے میں آنسو اٹکے۔ میں نے خسارے جمع کر لیے ہیں کعب۔ زندگی کے 22 سال کی گنتی شروع کروں تو اتنی عمر نہیں ہے جتنے خسارے میرے دامن میں جمع ہو گئے۔ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ وہ اب بھی نرم تھا۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھامے وہ نرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس عورت سے بہت سے تعلق نکلتے تھے، محبت، پسند، عقیدت، احترام۔ وہ ہر حوالے سے اس کے لیے معتبر تھی۔ کسی نے
ایک جملہ کہا ہے آج، صرف ایک جملہ، اور میری ساری ریاضت ضائع چلی گئی۔ وہ رو دی۔ خسارہ صرف بدر عبداللہ کے حصے میں تو نہیں آیا تھا، خاک صرف وہ تو نہیں ہوا تھا۔ کیا کہا ہے؟ تمہیں بتایا تو تم میری عزت کرنا چھوڑ دو گے۔ تم خولہ بلال ہو۔ میں نے تمہیں عزت اور احترام کے ان درجوں پہ رکھا ہے جہاں دنیا کا بڑے سے بڑا سچ یا بڑے سے بڑا جھوٹ بھی تمہیں تمہاری جگہ سے نہیں ہٹا سکتا۔ خولہ کے آنسوں میں مزید روانی آئی۔ ایک بات بتاؤ، پوچھو، تمہیں کوئی اسم اعظم آتا ہے؟ نہیں۔ کوئی دعا کی قبولیت کا وظیفہ؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی درود، کوئی حرف مستجاب؟ میں یہاں بیٹھی ہوں تو تم نہیں جانتے میرا دل کتنی اذیت میں ہے۔ میں یہاں بیٹھی ہوں تو تم نہیں جانتے مجھے کتنے غم ہیں۔ کوئی وظیفہ بتا دو تاکہ وہ پڑھوں اور میرے غم دور ہو سکیں۔ کون سے غم ہیں؟ سب سے بڑا غم تمہارے دوست کا ہے۔ بھائی کتنا برا تھا کعب، اس نے کیوں موت کو چن لیا؟ کعب آہستہ سے آگے کو ہوا، اس کا سر آگے کرتے اپنے سینے سے لگایا۔ خولہ کے رونے میں اضافہ ہوا۔ مجھے تم میں سے ہر ایک سے شکوے تھے، میرے پاس وہ کبھی نہیں آیا جو مجھے چاہیے تھا۔ میری ساری زندگی لکڑی کی ٹوکری تھام کر پھول چننے کی کوشش کرتی رہی۔ بھائی نے وہ ٹوکری لے کے بندوق تھما دی۔ وہ میری حفاظت کرتے ہوئے بھول گیا کہ میں ایک لڑکی ہوں اور میرے اندر احساسات بھی ہیں۔ وہ چلا گیا، پیچھے سب ختم کر دیا۔ پھر میں نے تم پہ الزام ڈال دیا۔ میں تم سے نفرت کرتی رہی اور تم چپ رہے۔ جب میں نے سچ جانا تب ایک اور خسارہ میرے دامن میں آ چکا تھا۔ مجھے کوئی اسم اعظم بتا دو، کوئی وظیفہ جو میری اذیت ختم کر دے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے ہچکیوں سے روتی رہی۔ کعب نے کچھ نہیں کہا، وہ خاموشی سے اس کا سر تھپکتا رہا۔ میں بہت ظالم ہوں نا؟ میں نے اپنے ارد گرد کے سب لوگوں پہ ظلم کیا، تم پر، نین تارا پر، شاید بدر پر بھی۔ میں بہت ظالم ہوں۔ اس کے منہ سے وہ نام بے دہانی میں نکلا تھا، لیکن کعب کا ہاتھ لمحہ بھر کو تھم گیا۔ وہ خولہ سے یہ نہیں کہہ سکا کہ وہ اس شخص کا نام نہ لے۔ کعب عباس کے پاس بدر عبداللہ سے نفرت کی کئی وجوہات تھیں۔ وہ اس شخص کا نام لیتی تھی تو ایک اور وجہ میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ اس کی کیفیت کے برعکس ہنوز رو رہی تھی۔ مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں مجھ سے بہت شکوے ہیں؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے لیے میں سب سے زیادہ ظالم رہی ہوں؟ تم ہمیشہ میری حفاظت کرتے رہے اور میں ہمیشہ تمہیں الزام دیتی رہی۔ کعب نے اس کا سر اپنے سینے سے ہٹاتے اسے دیکھا۔ سرخ پڑتا چہرہ، کپ کپاتے ہونٹ، بھیگی پلکیں، وہ اب باقاعدہ ہچکیاں لیتی رو رہی تھی۔ تم بہادر تھی خولہ، یہ بزدلی کہاں سے جمع کر لی؟ اسے افسوس ہوا۔ خولہ بلال کعب عباس کو اس بزدلی کی وجہ نہیں بتا سکتی تھی۔ زبان دراز لڑکی کو محبت کا مرض بہت بری طرح لاحق ہوا تھا۔ اس کی بہادری اپنے بھائی کے قاتل کو مارنے تک تھی، اور اس کے بھائی کا قاتل وہی نکل آیا تھا جس کو اس نے دل دان کیا تھا۔ تو یعنی وہ اجنبی نوجوان جو برے بازار میں شہزادی کی حفاظت کر کے محل لایا تھا، خسارہ تو اس کے حصے میں بھی آیا تھا۔ مجھے اب بزدل بننا ہے کعب، مجھے کوئی بندوق نہیں اٹھانی، مجھے گاؤں کی گلیوں میں نہیں چلنا، مجھے اپنی زبان پر ندامت ہے، مجھے کسی درخت تلے ٹھہر کر کسی ساحر کو نہیں سننا۔ میں خسارے خود جمع کر لائی تھی۔ مجھے عام عورتوں جیسی زندگی جینی ہے، وہ جو گھر کے کام کرتی ہیں، شوہر کا انتظار کرتی ہیں، اور بس۔ مجھے بہادر نہیں بننا اب۔ میں نے اس بہادری کی بہت بڑی قیمت چکائی ہے۔ کعب نے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ جیسا تم چاہو ویسی زندگی گزارو، نہ تم پہ کوئی زبردستی ہے نہ بوجھ، لیکن اب چپ کر جاؤ، تم روتی ہو تو ہر منظر برا لگتا ہے۔
خولا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اپنے ہاتھ کعب کے ہاتھوں سے نکالتے اس نے آنسو صاف کیے۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ تم یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا پتہ کروا دو، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ کعب نے صرف سر ہلا دیا۔ خولا اس بار خاموش رہی۔ پھر اس نے جھکا سر اٹھایا اور کعب کو دیکھا۔ تم میری ہر بات کیوں مان لیتے ہو؟ باخدا میں زن مرید نہیں ہوں، میں صرف وہ باتیں مانتا ہوں جہاں تم صحیح ہو۔ خولا آہستہ سے ہنس دی۔ تمہیں پتہ ہے بھائی کہا کرتا تھا کعب اچھا شوہر بنے گا۔ واقعی؟ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ زن مرید بنے گا؟ وہ بازوؤں کا تکیہ بناتا بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ اسے اچھا شوہر ہونا کہتے ہیں، زن مریدی نہیں۔ وہ خفا ہوئی۔ بھیگی سی پلکیں، گلابی ہوتے گال، بالوں کی چہرے پر جھولتی لٹیں اور خفا خفا سی وہ۔ کعب عباس ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے افسوس ہے میں اس سے ٹریننگ نہیں لے سکا۔ خولا نے تکیہ اٹھاتے گود میں رکھا۔ اسے فی الحال دماغ سے کسی اور کا خیال نکالنا تھا۔ مجھے بتائی ہیں، تم چاہو تو میں تمہیں زن مریدی کے 101 طریقے سکھا دیتی ہوں۔ پہلا، بیوی کی ہر خواہش پوری کرنی چاہیے۔ جو گنز تمہیں چاہیے وہ بہت مہنگی ہیں، صرف گنز تھوڑی چاہیے ہوتی ہیں۔ اس نے خفا نظروں سے کعب کو گھورا۔ اور کیا چاہیے؟ زیور، میک اپ، کپڑے اور بھی بہت کچھ۔ ہاں، میرا باپ تو کانیں چھوڑ گیا نا سونے کی۔ کس بے روزگار سے شادی کر لی میں نے؟ اس نے افسوس سے کعب کو دیکھا۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا۔ مجھے روز روز بے روزگاری کا طعنہ مت دیا کرو، میں برا مان جاتا ہوں۔ تم برا مان کر جاب ہی ڈھونڈ لو۔ خواتین جب پوچھتی ہیں کہ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے تو میں کیا کہوں؟ بے روزگار ہے؟ کہہ دیا کرو ماشاءاللہ سے گریجویٹ بے روزگار ہے۔ وہ خفا سی اسے دیکھتی رہی، پھر تکیہ پھینک کر اٹھی۔ کعب ہنس دیا۔ ڈھونڈ رہا ہوں جاب یار، ڈھونڈتے رہنا ساری زندگی۔ وہ الماری کھولتی اس میں سے کوئی آرام دہ سوٹ نکالنے لگی۔ فکر مت کرو، بہت جلد تم یہ سوال کرنے والی خواتین کو جواب میں میری قابل عزت جاب کا بتانے جا رہی ہو۔ وہ سابقہ انداز میں لیٹے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بالکل، مستقبل کے اسسٹنٹ کمشنر کی بیوی ہوں نا میں۔ وہ کپڑے لیتی واش روم میں چلی گئی تو کعب دھیمے سے ہنس دیا۔ وہ مشکل دنوں میں ملنے والی مسکراہٹ جیسی تھی جس کے ہمیشہ رہنے کی دعا کی جاتی ہے۔ مہارا میں اگلے دن کا سورج ڈھلنے لگا۔ جب خالہ کے ساتھ پورے گھر کی صفائی کرواتی خولا سیاہ رنگ کی بیڈ شیٹ لیتی کمرے میں داخل ہوئی۔ کعب بیڈ پہ لیٹا تھا، آنکھوں پہ بازو رکھے وہ غالباً گہری نیند میں تھا۔ جب اس نے بیڈ شیٹ کرسی پر رکھتے اسے آواز دی، کعب اٹھ جاؤ۔ وہ بنا کوئی حرکت کیے لیٹا رہا تو خولا میز پہ بیڈ شیٹ رکھتی بیڈ تک آئی۔ گہرے نیلے رنگ کی شلوار قمیص میں وہ دوپٹہ ایک کاندھے سے گزار کر کمر پر باندھے ہوئے تھی۔ کعب، اس نے اس بار کچھ جھنجھلا کے اس کا کاندھا ہلایا۔ یہ اتنی گہری نیند سوتا تو نہیں تھا۔ کاندھا ہلانے پر اس بار وہ ہلا۔ بازو آنکھوں پر سے ہٹا کر آنکھیں بمشکل کھول کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ بیڈ شیٹ تبدیل کرنی ہے، اٹھ جاؤ، بعد میں کر لینا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے اور بھی کام ہے، 2 منٹ اٹھ جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ خولا کو غصہ آیا۔ اس نے اس بار کچھ زور سے کاندھا ہلایا۔ خولا، سونے دو۔ وہ رخ موڑ گیا۔ تم 2 منٹ اٹھ نہیں سکتے بیڈ سے؟ نہیں۔ میرا دماغ مت خراب کرو کعب، مجھے بیڈ شیٹ چینج کرنی ہے، باقی صفائی کرنی ہے، اور تم میرا دماغ خراب مت کرو، جہیز میں تھوڑی لائی تھی تم بیڈ۔ وہ تپ کر گویا ہوا تو خولا کا منہ کھلا۔ تم مجھے جہیز نہ لانے کا طعنہ دے رہے ہو؟ ہاں، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے چند لمحے غصے سے گھورتی رہی، پھر پاؤں پٹکتی باہر نکل گئی۔ کعب اسی طرح لیٹا رہا۔ نیند پھر سے مہربان ہونے لگی۔ کچھ دیر گزری جب اسے صفیہ کی زوردار آواز سنائی دی، کعب باہر آؤ۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ چند لمحے دماغ معاف رہا، پھر نیچے پڑے سلیپرز پہنے باہر نکلا۔
صحن میں قدم رکھتے ہی سامنے کا منظر واضح ہوا۔ چارپائی پر صفیہ کے سامنے بیٹھی خولا جو زور و شور سے رو رہی تھی وہ وہیں جم گیا۔ یہاں آؤ، صفیہ کی سخت آواز پر وہ آگے بڑھا، پھر پریشانی سے خولا کو دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ بنا جواب دیے مزید شوں شوں کر کے رونے لگی۔ آنکھیں باقاعدہ سرخ ہو رہی تھیں۔ تمہاری وجہ سے۔ صفیہ نے سخت نظروں سے اسے گھورا تو وہ حیران ہوا۔ میری وجہ سے کیوں؟ تم اسے جہیز نہ لانے کا طعنہ دیتے ہو؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کعب کچھ دیر ناسمجھی سے خولا کو دیکھتا رہا، پھر اسے یکدم یاد آیا کہ اس نے کب طعنہ دیا تھا۔ امی مذاق کر رہا تھا، یہ بھی کوئی رونے والی بات ہے؟ پوچھے اس سے خالہ، ابھی ابھی کہا اس نے کہ بیڈ جہیز پہ لائی ہو، جب جب جاب ڈھونڈنے کا کہوں تب بھی مجھے ڈانٹ دیتا ہے۔ وہ اب باقاعدہ دوپٹہ منہ پہ رکھ کے رو رہی تھی۔ پل بھر کو کعب اسے دیکھ کر دنگ ہی رہ گیا، پھر دانت پیستے ہوئے دوسری چرپائی پہ بیٹھا۔ کب ڈانٹا ہے تمہیں؟ رات ڈانٹا تھا، پھر پرسوں بھی جب میں نے کہا تھا کہ شادی کے بعد پڑھائی نہیں ہو سکتی۔ ڈانٹ نہیں سمجھایا تھا؟ وہ کچھ تحمل سے گویا ہوا۔ دیکھیں خالہ، اب بھی ڈانٹ رہے ہیں۔ کعب، اسے کچھ کہا تو برا پیش آؤں گی میں۔ صفیہ نے اسے باقاعدہ جلا کر بھسم کرنے والی نگاہوں سے گھورا۔ امی، میں صرف اسے سمجھا رہا تھا کہ خواہ اس نے 3 سال ضائع کیے ہیں، اب تک BS ہونے والا ہوتا اس کا، اور اب بھی میری طبیعت خراب تھی اس لیے آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ باوجود اس کے کہ وہ جھنجھلا گیا تھا لیکن پھر بھی تحمل سے انہیں سمجھانا چاہا، کیونکہ اس کی والدہ ماجدہ اس سے زیادہ خولا بلال کی سگی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے کچھ سمجھانے کی، اس کی مرضی، وہ جو بھی کرے۔ پہلے تو بہت کہتے تھے مل گئی تو قدر کروں گا، یہ قدر کر رہے ہو تم اس کی؟ وہ غصہ ہوئی۔ کعب لمحہ بھر کو گڑبڑایا۔ خولا نے روتے روتے اسے دیکھا۔ قدر کروں گا؟ اس سے تو ایسی باتیں نہیں کہتا تھا۔ اسے کعب کا ایک اور جرم یاد آیا۔ اچھا سوری، آئندہ نہیں ڈانٹوں گا۔ اب کھانا مل سکتا ہے؟ اس نے بات ختم کر دی۔ لے کے آتی ہوں۔ دن چڑھے تک سوتا رہتا ہے، اب دوپہر کی اذانیں آ رہی ہیں تو اسے ناشتہ یاد آ رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھیں۔ کعب خاموشی سے اپنی عزت افزائی سنتا رہا۔ صفیہ کچن میں غائب ہوئی تو وہ خولا کی طرف مڑا اور کڑی نظروں سے اسے دیکھا۔ کب طعنہ مارا میں نے تمہیں؟ ابھی تو مارا تھا۔ وہ صفیہ کے جاتے ہی سارا رونا بھول گئی۔ میں نیند میں تھا۔ آدھی رات تک جاگو گے تو پھر آدھے دن تک سوئے ہی رہو گے؟ کون سے کام کرتے ہو تم لیپ ٹاپ پہ؟ وہ مشکوک ہوئی۔ تمہاری طرح ڈرامے نہیں دیکھتا۔ وہ جلا بھنا بیٹھا تھا، آنکھیں ہلکی ہلکی سرخ تھیں، سیاہ ٹراؤزر پہ ڈھیلی سی سفید ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں بھی ڈرامے نہیں دیکھتی۔ چیک کروں گی تمہاری سرچ ہسٹری آج۔ نہا لو جا کے اب۔ بیوی اور ماں تو نوکرانی ہے نا جو تمہیں دوپہر کو ناشتہ بنا کے دیں۔ وہ ہوں کرتی اٹھی۔ میں تو جیسے ہر روز سرچ ہسٹری ڈیلیٹ نہیں کیا کرتا۔ وہ ہلکا سا بڑبڑایا۔ اٹھ کر کمرے سے کپڑے نکالے۔ نہانے اور باہر نکلنے تک اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ ٹاول بالوں میں پھیرتے اس نے کرسی پہ رکھا۔ خولا کی گھوری نظر انداز کی۔ باہر دروازے تک آنے اور دروازہ کھولنے تک بال ہاتھوں سے درست کیے۔ دروازہ کھلا تو چہرے پر تعجب پھیلا۔ جی؟ سامنے پولیس کی 2 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ چند پولیس آفیسرز دروازے پر اور باقی پیچھے کھڑے تھے۔ کعب عباس؟ جی کعب ہوں۔ ہم آپ کو ظہیر الدین احمد کے قتل کے الزام میں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ ہتھکڑی لگاؤ اسے۔ کعب عباس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ سپاہی آگے بڑھتے اسے ہتھکڑی لگانے لگا۔ جب وہ ایک قدم دور ہوا کچن اور کمرے سے تب تک خولا اور صفیہ باہر آ چکی تھی۔ کون ظہیر الدین؟ اور میں کیوں قتل کرنے لگا اسے؟ پچھلے ماہ کی 7 تاریخ کو شہر سے واپسی پر آپ نے 2 لوگوں پر تشدد کیا تھا۔ ان میں سے ایک اس تشدد سے جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی نے آپ کے خلاف رپورٹ درج کرائی ہے کہ وہ آپ کے تشدد کی وجہ سے جاں بحق ہوا ہے۔ وہ دونوں چور تھے اور میں نے صرف اپنی حفاظت کے لیے انہیں مارا تھا، تشدد نہیں کیا تھا۔ صرف اس کے پیٹ میں ٹانگ ماری تھی۔ کون سی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس سے بندہ مر جاتا ہے؟ وہ بھڑک کے بولا۔
خولا پریشانی سے آگے کو ہوئی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کچھ نہیں، اندر جاؤ تم۔ وہ خولا کو نہیں دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں کوئی تپش سی جمع ہوئی۔ یہ بات عدالت طے کرے گی، گرفتار کرو اسے۔ پولیس والے اس بار آگے کو ہوئے۔ کاپ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن خولا اس کے آگے آئی۔ اریسٹ وارنٹ کہاں ہے؟ ہمیں قانون مت سکھائیں بی بی، ہٹاؤ اسے آگے سے۔ سبز وردی میں ملبوس پولیس والے نے کاپ کے سامنے کھڑی خولا کو ہٹانا چاہا۔ جب کاپ نے اس کا ہاتھ تھاما، میری بیوی کو کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ وہ غصے سے گرایا، پھر خولا کی طرف مڑا جو سفید چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ دماغ سن ہونے لگا تھا۔ میری بات سنو خولا، میرا موبائل لو، اس میں حسیب نذیر کا نمبر سیو ہوگا، اسے میسج کرو اور سب بتا دو۔ مزید نہ تم کسی کو کال کرو گی نہ کسی سے کچھ کہو گی، سمجھ آئی بات؟ اس نے خولا کی دونوں کوہنیاں تھامی تو وہ شل سی سر ہلا گئی۔ صفیہ آگے آتی پولیس والوں سے کچھ کہہ رہی تھی، انہوں نے نہیں سنا۔ کاپ کو ہتھکڑی لگاتے وہ گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ صفیہ روتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی اور خولا بلال ساکت ٹھہری تھی۔ اس نے کاپ کے بتائے گئے نمبر پر میسج کر دیا۔ خالہ باہر بیٹھی اب بھی رو رہی تھی۔ شیر دل، دادی اور چچا چچی بھی آ گئے تھے۔ چچا تھوڑی دیر قبل ہی پولیس اسٹیشن سے ہو کے آئے تھے۔ ایسے کیسے گرفتار کر سکتے ہیں؟ ظہیر الدین نام کے بندے پر تشدد کا الزام ہے، وہ اس تشدد کے نتیجے میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ معاملہ پیچیدہ ہے، اس بندے کے بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ چچا پریشان لگ رہے تھے۔ پولیس والوں کو تو میرے بیٹے سے خدا واسطے کا بیر ہے، اس نے خود کو بچانے کے لیے اس لڑکے کو مارا تھا، الٹا اسے ہی پکڑ کے لے گئے۔ وہ چپ چاپ خالہ کو دیکھتی رہی۔ پولیس والا کہہ رہا تھا کہ کاپ کا چھوٹنا مشکل ہے، اگلے کے پاس گواہی ہے، صرف ایک راستہ ہے اس کی رہائی کا۔ کیا راستہ؟ خولا بے چینی سے آگے کو ہوئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بدر عبداللہ سے بات کریں، اب وہی کچھ کر سکتا ہے۔ بدر عبداللہ سے؟ وہ بڑبڑائی۔ معاف ہوتا دماغ جاگا، کوئی الہام سا تھا جو ہوا تھا۔ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، بدر صاحب کی اوپر تک پہنچ ہوگی۔ صفیہ بہن، انہی سے بات کر کے دیکھو۔ اس نے ساکت نظریں چچی کی طرف گھمائیں۔ کئی لمحے انہیں دیکھتی رہی، پھر وہ اٹھی۔ مجھے حویلی لے جاؤ گے شیر دل؟ وہ زرد پڑتے چہرے سے بولی۔ حویلی کیوں؟ بدر عبداللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ بنا مزید کچھ کہے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ پیچھے چچا نے کچھ کہا لیکن اس نے نہیں سنا۔ اسے وقت کے سلطان سے ملاقات کرنی تھی۔ شیر دل کو باہر رکنے کا کہہ کر وہ اندر بڑھی۔ سامنے صوفے پر مسکان بیٹھی تھی۔ اس نے عرصے بعد اسے حویلی میں دیکھا تھا۔ نین تارا بتا رہی تھی کہ وہ چند دن کے لیے اپنی خالہ کے پاس آسٹریلیا گئی ہوئی تھی۔ خولا کو آتے دیکھا تو ابرو اچکاتے کھڑی ہوئی۔ خیریت ہے خولا؟ بدر عبداللہ ہے حویلی میں؟ سرخ پڑتا چہرہ جو اس کے غصے کا گواہ تھا، کانپتی آواز جو اس کے قہر کا پتہ دیتی تھی۔ اوپر اسٹڈی کی طرف گیا ہے ابھی۔ تم کچھ زیادہ نہیں مل رہی اس سے؟ شادی شدہ ہو اب؟ یوں وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی لیکن خولا اسے نظر انداز کرتی اوپر کی طرف بڑھی۔ سرخ حویلی میں کوئی قید تھی اور آج وہ آزاد ہونے آئی تھی۔ سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے سرخ پڑتے چہرے اور بے بسی، غصے اور نفرت سے سرخ ہوتی نم آنکھوں میں جمع ہوتے پانی کو دھکیلتے وہ راہداری میں چلتی گئی۔ نہ اس نے اجازت لی نہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ دھاڑ سے دروازہ کھولتے وہ اسٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ سامنے بیٹھا تھا، صوفے پر بیٹھے، سگار ہاتھوں میں تھامے، ٹانگ پر ٹانگ جمائے۔ نیوی بلو شلوار قمیص میں ملبوس وہ تمکنت سے براجمان تھا۔ خولا کو دیکھ کر لب مسکراہٹ میں ڈھلے، گویا وہ واقف تھا اور ملاقات کے لیے تیار بھی۔ اسے دیکھتے سر کو خم دیا۔ خوش آمدید ملکہ۔ خولا دروازہ کھلا چھوڑتی تیزی سے آگے آئی۔ بدر بے ساختہ کھڑا ہوا۔ محبوب سامنے تھا، احترام واجب تھا، ادب آج بھی پہلا کرینہ تھا۔ تم کس قدر گھٹیا انسان ہو بدر۔ آگے کو بڑھتے اس نے چیخ کر بدر عبداللہ کا گریبان پکڑا۔ بدر کی نظر اپنے گریبان پر گئی، پھر اس پر۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں دیکھنا نصیب ہوا۔ اگر اسے غصہ آنا چاہیے تھا تو اسے نہیں آیا تھا۔ خولا نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا۔
وہ طیش سے کانپ رہی تھی۔ کعب کو جیل میں تم نے ڈلوایا ہے، یہ تم نے کیا ہے نا؟ وہ چلائی۔ آواز باہر گئی، حویلی کی راہداریوں میں گونجی، لیکن سامنے کھڑے شخص کو فرق نہیں پڑا۔ تمہیں لگتا ہے انسپکٹر نے میرا نام یوں ہی لیا تھا؟ تمہیں پیغام پہنچایا گیا تھا ملکہ، کیونکہ میں تم سے ملنا چاہتا تھا۔ مل کر اچھا لگا۔ وہ ہاتھ پشت پر باندھتے مسکرایا۔ ساحر مسکراہٹ سحر کھو چکی تھی۔ کعب کو جیل سے رہا کرواؤ، وہ چلائی۔ بدر کو فرق نہیں پڑا۔ صوفے کے سامنے سے ہٹتے اس نے کرسی کھینچی اور اپنے سامنے رکھی۔ بیٹھ جاؤ ملکہ، ہمیں ایک ضروری بات کرنی ہے۔ میں بات کرنے نہیں آئی، کعب کو جیل سے رہا کروائیں۔ تم حکم دے رہی ہو، لیکن میں حکم نہیں مان سکتا۔ یہاں ایک سودا ہوگا اور پھر ہم طے کریں گے کہ ہم تینوں میں سے کون جیتے گا۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آن ٹھہرا، ہاتھ پشت پر باندھے، نظریں پرشوق ہوئیں، لب مسکرائے۔ پچھلے 3-4 دنوں کی نسبت وہ پرسکون لگتا تھا، یوں جیسے اسے معلوم تھا کہ بدر عبداللہ کو نہ نہیں کی جاتی اور نہ بدر عبداللہ تخت ہارا کرتا ہے۔ نہ میں کسی معاہدے میں دلچسپی رکھتی ہوں، نہ تم سے گفتگو میں۔ میرے شوہر کو جیل سے رہا کرواؤ۔ وہ چبا چبا کے بولی، تم نے پوچھا نہیں کہ میں نے تمہارے شوہر کو جیل میں ڈالا کیوں؟ مجھے تنگ کرنے کے لیے، تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ وہ پرسکون سا بولا اور خولہ بلال کا سارا سکون غارت ہوا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ قہر زدہ سا چیخی۔ تم بولتی ہو، اپنی سی لگتی ہو، بولا کرو، اچھا لگتا ہے۔ وہ گویا کسی شے کا اثر نہیں لے رہا تھا۔ خولہ نے رک کر چند گہری سانسیں لیں، ہاتھ سینے پر باندھے اور ضبط سے اسے دیکھا۔ کیا چاہتے ہو؟ تمہیں میری خاک بھی تمہیں میسر نہیں رہے گی، تمہاری خاک بھی قبول ہے۔ سودے کی شرط بتائیں بدر عبداللہ صاحب، میرے شوہر کو رہا کروانے کے عوض کیا چاہتے ہیں؟ اس کا ضبط ختم ہونے لگا۔ بدر اس بار چند لمحے خاموش رہا۔ اسے تمہیں طلاق دینی ہوگی اور پھر مجھے آپ سے شادی کرنی ہوگی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ اس بات کو بعد میں دیکھیں گے خولہ، فی الحال اگر کعب جیل سے چھوٹنا چاہتا ہے تو اسے تمہیں طلاق دینی ہوگی، اور اگر وہ نہ دے تو زیادہ کچھ نہیں۔ اس پر جو الزام ہے وہ قتل کا ہے، اور میں ممکن بناؤں گا کہ اس پر قتل ثابت ہو جائے اور اسے پھانسی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے میں آپ سے شادی کر لوں گی؟ کن خیالوں میں ہیں آپ؟ وہ دبا دبا سا چلائی۔ اس کے بعد مجھے واقعی تمہاری خاک بھی نہیں ملے گی، لیکن اس کے بعد تمہارے پاس بھی کچھ باقی نہیں رہے گا۔ میں برباد تو برباد سہی، آباد تم بھی نہیں رہو گی۔ خولہ غصے سے اسے گھورتی رہی۔ کئی لمحے، کئی سانسیں نفرت کے سنگ جدا ہوں، پھر اس کے چہرے پر تکلیف ابھری۔ مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے بدر، واللہ نفرت ہو رہی ہے۔ باخدا اس نے ایک جملے میں بدر عبداللہ کی روح خاک کر ڈالی۔ اس کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ کچھ تو محسوس کرو گی میرے لیے، نفرت ہی صحیح۔ ان سب کے بعد، ان تمام سازشوں کے بعد تمہیں لگتا ہے تم مجھے حاصل کر لو گے؟ بدر اسے دیکھتا 2 قدم آگے کو ہوا۔ وہ جب سے آئی تھی اس نے ایک لمحہ کو بھی خولہ پر سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ تم جیسے بھی ملو مجھے چاہیے ہو، ضد سمجھو تو ضد، جنون سمجھو تو جنون صحیح، عشق سمجھو تو عشق صحیح، خواہش سمجھو تو خواہش صحیح۔ ہاں مجھے نہیں معلوم میں نے پہلی خواہش کیا کی تھی، لیکن مجھے یاد ہے کہ میں نے آخری خواہش کیا کی ہے۔ تم مل جاؤ، میں اپنی ہر خواہش کو تم پر ختم کرتا ہوں۔ اس نے نظریں ان نظروں پر جما رکھی تھیں جن آنکھوں کے آگے ہر منظر ختم ہو جاتا تھا۔ خولہ کے گلے میں آنسو اٹکے، لیکن وہ آج بدر عبداللہ کے سامنے رونے نہیں آئی تھی۔ تو تم چاہتے ہو میں کعب سے طلاق لوں؟ اس پر مقدمہ درج نہیں ہوا خولہ، میں نہ چاہوں تو نہیں ہوگا۔ اس کے پاس پوری زندگی ہے، میں اسے نہیں ماروں گا، تمہارے صدقے اس کی زندگی بخش دوں گا، لیکن یہ سب اسی صورت ممکن ہے اگر تم اس سے طلاق لے لو۔ خولہ نے گلے میں اٹکتے آنسو دھکیل دیے، گردن سیدھی کی، سرمئی آنکھوں کو سیاہ آنکھوں سے دیکھا۔ کعب سے ملاقات کرے اور جانے وہ کیا کہتا ہے۔
میں اس سے نہیں تم سے بات کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ کعب عباس سے ملاقات کریں بدر، اس سے جا کے کہیں کہ اسے اپنی زندگی کے عوض خولہ بلال کو چھوڑنا ہوگا۔ وہ مان جائے تو باخدا میں اسے چھوڑ دوں گی۔ اسے حق ہے کہ وہ خود کو چن لے، مجھے حق ہوگا کہ میں خود کو چنوں۔ مجھ سے سودے بازی مت کریں، جا کر کعب عباس سے سودے بازی کریں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ دو مرد مل کر کیسے ایک عورت کی قسمت طے کرتے ہیں۔ اس کی آواز ہلکی سی کانپ گئی۔ بدر عبداللہ کے چہرے پر بیزاری سی آئی۔ مجھے اس انسان سے ملاقات میں دلچسپی نہیں ہے۔ آپ اس سے کسی دلچسپی کی وجہ سے نہیں، خولہ بلال کی وجہ سے ملاقات کریں گے۔ اس سے ملیں اور اپنی شرط سامنے رکھیں۔ وہ مان گیا تو میں ہار جاؤں گی، لیکن جیتنے آپ کو بھی نہیں دوں گی۔ آپ کو اب خولہ بلال کا سایہ بھی نہیں ملے گا۔ وہ جیت گیا تو آپ کو ہار مبارک۔ میں یہاں سے پلٹوں گی تو پیچھے سے پکارنے کی ہمت مت کیجیے گا۔ وہ حکم دے رہی تھی۔ بدر چند لمحے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر سر کو خم دیا۔ آپ کا تابع دار ملکہ۔ جو علاقے کا حاکم تھا وہ ایک عورت کا محکوم ہوا۔ خولہ کی آنکھوں میں ٹوٹے کانچ ابھرے۔ اس نے بدر عبداللہ پر دوسری نظر نہیں ڈالی۔ چادر درست کرتے وہ پلٹ گئی۔ اسے واقعی دیکھنا تھا کہ کعب عباس خولہ بلال کو چنتا ہے یا خود کو۔ حویلی کی سیڑھیوں سے نیچے اترتے لمحہ بھر کو اسے خیال آیا کہ نین تارا سے مل لے، لیکن آج اس کا دماغ اس قدر کھول رہا تھا کہ وہ کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ اندرونی دروازے سے باہر نکلتے سامنے پکی اینٹوں والی روش تھی جو سیدھا گیٹ تک جاتی تھی۔ دائیں بائیں طویل صحن تھا۔ روش پر چند لوگ کھڑے تھے۔ سو دروازے سے نکلتے بائیں جانب مڑ گئی۔ وہاں سے راستہ مردان خانے کے آگے سے گزر کر گیٹ تک جاتا تھا۔ صحن کے پودوں کو نظر انداز کرتے وہ سر جھکائے مردان خانے کے آگے سے گزر رہی تھی جب اسے یوسف کی آواز سنائی دی۔ کیسی ہیں خولہ؟ خولہ رکی، مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ مردانے کی بیرونی سیڑھیاں اترتا اس کی طرف آ رہا تھا۔ چہرہ بے تاثر تھا۔ نیلی جینس پر کائی رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ آنکھوں میں کچھ عجیب سا تھا۔ میں فی الحال بات نہیں کر سکتی یوسف بھائی، وہ بیزاری سے کہہ کر مڑنے لگی۔ بھائی سے ملنے آئی تھیں؟ وہ گہرا سانس لیتے پلٹی۔ نین تارا کے حوالے سے ہی صحیح، وہ یوسف کا اگر کوئی قصور تھا بھی تو معاف کر چکی تھی۔ آپ کے بھائی نے میرے شوہر کو جیل میں ڈلوایا ہے، یقیناً جانتے ہوں گے۔ میں نہیں جانتا، لیکن آپ جانتی ہوں گی کہ انہوں نے یہ آپ کے لیے کیا ہے۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آیا۔ بہتر ہوگا اسے سمجھا دیں کہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ بیزار اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ یوسف چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کتنا اچھا ہوتا نا خولہ کہ تم ہماری زندگی میں آئی ہی نہ ہوتی، اس نے بہت افسوس سے کہا۔ خولہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کے بھائی کی زندگی سے جا چکی ہوں، وہی میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ جانتی ہو خولہ، مجھے نین تارا سے بہت محبت ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اپنی بیوی سے وفا نبھا سکوں۔ اس نے گویا خولہ کی بات نہیں سنی تھی۔ اس وفا نبھانے کے لیے میں نے اپنے بھائی کو کھو دیا، سب سے عزیز انسان کو، اور اب ایسا ہے کہ میرے اندر سے تمہارے لیے رحم مٹ گیا ہے۔ میں تمہیں وہ اذیت دینا چاہتا ہوں جو کل رات میں نے محسوس کی تھی جب بدر بھائی نے مجھ سے کہا کہ میں ان کے لیے مر گیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں دکھ سا ابھرا۔ خولہ نے آنکھیں بند کر کے سانس لی، پھر انہیں کھولتے یوسف کو دیکھا۔ یوں سمجھیں میں نے وہ اذیت محسوس کر لی، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ پلٹ رہی تھی۔ یہ دونوں بھائی پتہ نہیں خود کو سمجھتے کیا تھے۔ بھائی نے رجب کو میرے سامنے مارا تھا، میری آنکھوں کے سامنے۔ خولہ کے قدم جم گئے۔ یوسف اب آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا، ہاتھ جینس کی جیبوں میں ڈالے، اسے بے تاثر نگاہوں سے دیکھا۔ میں تمہیں تمہارے بھائی کی موت کا قصہ سناتا ہوں خولہ۔ میں چاہتا ہوں تم بھی وہ تکلیف محسوس کرو جو تمہاری وجہ سے کل رات میں نے محسوس کی۔ وہ کس تکلیف کا ذکر کر رہا تھا؟ کیا وہ ناواقف تھا کہ خولہ بلال پچھلے 3 سال سے اسی تکلیف میں تھی؟ مجھے کچھ نہیں سننا، اس کی آواز کانپی۔
میں چاہوں گا تم سنو۔ تو بات یوں ہے خولا بلال کہ بھائی نے رجب کو میرے سامنے مارا تھا۔ وہ کوئی بات کہہ کر پلٹا تھا جب بھائی نے اس کی گردن سے پکڑ کے اس کے چہرے کو پانی میں ڈالا تھا۔ وہ خولا کے سامنے خبر پڑھنے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ خولا کا چہرہ سفید پڑا، جسم سے جان نکلنے لگی۔ یہ موضوع اس کے لیے ٹراما تھا۔ اسے یہ قصہ نہیں سننا تھا۔ اس نے چلنا چاہا لیکن جسم سے واقعی جان نکل گئی تھی۔ اس کی گردن کے پچھلے حصے پر بھائی نے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ پانی میں ڈالا تھا۔ وہ پانی گدلا تھا، میلا، کیچڑ زدہ، بدبودار۔ تمہارے بھائی کو سانس نہیں آئی ہوگی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے۔ بے اختیار مردانے کے برآمدے کی دیوار کو تھاما۔ چہرہ مردہ ہو رہا تھا لیکن یوسف نے چپ نہیں کی۔ حالانکہ اس نے مزاحمت کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی لیکن بھائی نے اس کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ یقیناً وہ بہت بری طرح درد میں مبتلا ہوا ہوگا۔ مجھے تب بھی افسوس ہوا تھا اور میں نے بھائی کو روکنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن وہ نہیں رکے۔ خولا ہمت ہارتی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ چہرے پر آنسو پھسلنے لگے۔ اسے اپنے مردہ ہوتے ہاتھوں کو کانوں پر رکھنا چاہیے۔ اس کا دل یہ آواز بند کر رہا تھا۔ چند لمحے گزرے اور پھر اس کی مزاحمت دم توڑتی گئی۔ جسم ساکت ہوتا گیا۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش بھی کر رہا تھا جیسے میں نے بھائی سے کہنے کی کوشش کی تھی۔ اختتام پر وہ آہستہ سے بڑبڑایا، پھر خولا کو دیکھا۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھی گہرے سانس لے رہی تھی۔ یوسف پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ شاید وہ تمہارا نام لے رہا ہو یا شاید کچھ اور، لیکن اس نے کہنے کی کوشش کی تھی، آخری لمحوں تک کی تھی۔ پھر اس کا جسم بے جان ہو گیا۔ وہ مر گیا خولا، تمہارا بھائی مر گیا۔ خولا بلال کے جسم سے ایک بار پھر سے جان نکال لی گئی۔ اسے اپنے بھائی کے قاتل سے ایک بار پھر نفرت ہوئی۔ میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ مجھے آج بھی موقع ملے تو میں وقت کو واپس لے جاؤں گا۔ میں چاہوں گا بھائی رجب کو نہ ماریں۔ میں اپنے دل کو سمجھا لیتا۔ نین تارا میرا مقدر نہیں تھی۔ میں صبر کر لیتا، لیکن میں نے جو چاہا وہ نہیں ہوا۔ پھر 3 سال گزرے اور قسمت ہم سب کو ایک جگہ لے آئی۔ وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بدر عبداللہ کو خولا بلال سے عشق ہو گیا۔ تمہیں سچ پتہ چلا اور سب ختم خولا۔ اس دن میرا بھائی میرے سامنے بیٹھا رو رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے مجھے کتنی اذیت ہوئی؟ دل چیرنے والی اذیت۔ تمہیں بھائی کو ایک موقع دینا چاہیے تھا، لیکن اب میں چاہوں گا بھائی تمہیں بھول جائیں۔ تم ہم دونوں بھائیوں کے بیچ آئی ہو خولا۔ مجھے تم سے نفرت سی محسوس ہوتی ہے۔ تم کہیں چلی جاؤ، بھائی سے دور چلی جاؤ۔ وہ خولا کے نم چہرے کو دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اٹھا۔ چہرے پر افسوس پھیلا۔ مجھے یہ تکلیف دینے کے لیے افسوس ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تم بھی اس موت سے گزرو جس سے میں گزر رہا ہوں۔ وہ اسے دیکھتا رہا، پھر پلٹ گیا۔ اس نے مڑنے سے پہلے زمین پہ بیٹھی اس لڑکی پر نظر نہیں ڈالی تھی جو فنا ہو رہی تھی، جس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ یوسف عبداللہ نے وہ منظر خولا بلال کے سامنے رکھا تھا جو اسے اپنی موت سے زیادہ اذیت دے گیا تھا۔ اس نے وہ نفرت دوبارہ اس کے دل میں ڈالی تھی جو بدر عبداللہ کو اس بار برباد نہیں، تباہ کرنے والی تھی۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل۔